डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले हम पढ़ रहे थे बलगम का कॉन्सेप्ट, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, किस फॉर्म में बॉडी में रहता है, इसके मुतालिक हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फर्दर इसके बारे में, इसका मैकेनिज़्म और ये किस तरह से खून में चेंज होने की सलाहियत रखता है, या इसका मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं बलगम के बारे में, उसका मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि बलगम जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है खून के अंदर। खून में इसके ट्रांसफॉर्म होने के क्या क्या मैकेनिज़्म हैं और वो किन मराहिल से गुज़र करके खून की शक्ल इख्तियार करता है। चलिए देखते हैं कि इस खिल्त की फिज़ियोलॉजी क्या है। फिज़ियोलॉजी ऑफ खिल्त बलगम, ओरिजिन इसका क्या है और प्रोडक्शन ऑफ खिल्त क्या है, किस तरह से ये प्रोड्यूस होके ट्रांसफॉर्म होता है। हम इस पे मुंदरज झेल या फॉलोइंग पॉइंट्स को देख सकते हैं। नंबर 1 है कि एक्टिव कॉज इज़ नेचुरल हीट और इनेट हीट। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हर खिल्त का एक बायो एक्टिव स्टेज होता है। बायो एक्टिव स्टेज इस बात पे मैटर करता है कि ये खिल्त कितनी देर में, कितनी क्वांटिटी में और किस लेवल के ब्लड में ट्रांसफॉर्म होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हर खिल्त का एक बायो एक्टिव स्टेज होती है। हर खिल्त की एक बायो एक्टिव स्टेज होती है और ये मुख्तलिफ होती है। इसकी बायो एक्टिव स्टेज ये फ़ैसला करती है कि ये खिल्त कितनी मिक़दार में और किस ग़िज़ा को किस खिल्त में कन्वर्ट करेगी या ट्रांसफॉर्म करेगी, किस खिल्त में इसको ट्रांसफॉर्म करेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो बलगम का कॉन्सेप्ट जो है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये एक जनरल बात हम कर रहे हैं कि हर खिल्त का एक बायो एक्टिव स्टेज है या इनिशिएशन है। इसी तरह हर खिल्त का एक पर्टिकुलर मटेरियल है, यानी सोर्स ऑफ मैटर्स। इसका जो मटेरियल है वो उसका सोर्स क्या है, बेसिकली मतलब ये कि हम कौन सी ग़िज़ा खाते हैं तो किस तरह का मादा पैदा होता है। ठीक है, किस तरह का मादा पैदा होता है, ये हमारी ग़िज़ा पे भी मुनहसर करता है। इसके अलावा है कि कंपोजिट या हाउसिंग कॉज इज़ द लीवर। हर मैटर का एक हाउसिंग कॉज है, यानी कि सबब आली है। इसके लिए तिब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सबब आली। सबब आली इसका जिगर है। ज़्यादातर जो मटेरियल हमारी बॉडी में पैदा होता है, तिब्बी यूनानी के लिहाज से जिगर उसका पहला साइट है, पहला मकाम है जहाँ पे वो मादा प्रोड्यूस होता है। इसलिए बलगम की पैदाइश के लिए भी लीवर यानी जिगर बल्कि पहला मकाम नहीं है, दूसरा मकाम है। पहला मकाम इसमें मैदे को हासिल है। इसके अलावा जो चौथा जो इसमें सबब है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परफेक्शनिस्ट और एक्सीलेंसी कॉज। यानी कोई भी मादा जब जिस्म में दाखिल होता है तो दाखिल होते ही एक्टिव कॉज जो इनेट हीट है वो डिसाइड कर लेती है, ये विजन तय कर लेती है कि इसका एक्सट्रीम कहाँ तक ले जाना है, और उस एक्सट्रीम या परफेक्शनिस्ट या परफेक्शन के तौर पे
اس کو جہاں تک پہنچانا ہے اسی لحاظ سے انیٹ ہیٹ کام کرتی ہے. پھر اس کے کمپیریزن میں جو انیٹ ہیٹ آگے بھیجتی ہے وہ معدہ اس کو اڈاپٹ کر کے لیور کو بھیجتا ہے. پھر لیور اس کو فردر جو ہے استحالے کے مراحل سے گزارتا ہے. یہ طب کا پہلو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پرفیکشنسٹ جو ہوتا ہے، ایکسلنسی جو ہوتی ہے، یہ بدن کا قوام ہے. بدن کا قوام مینس کنسسٹنسی آف دی باڈی آرگنز یا ہمارے سیلز کے اسٹرکچرز کی ٹائپس اور کنسسٹنسی. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کچھ ہم غذا لیتے ہیں وہ جب ان مراحل سے گزرے گی تو اس میں جو ٹرانسفارمیشن یا کنورژن ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. تو اس کے لیے طب میں سبب کمالی کا لفظ استعمال کیا ہے. کمالی یا اس میں بدن کا قوام جو ہے مرکز نگاہ ہوتا ہے. یعنی ہمارا جو پوائنٹ ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، وہ ہمارے بدن کا قوام ہوتا ہے. ہمارا اینڈ پوائنٹ ہمارے بدن کا قوام ہے. ان کو پرووائڈ کرنا ہے وہ نیوٹریشن جس کے لیے وہ آرگن، وہ سیل تیار کیے گئے ہیں. اور اسی کے پرسپیکٹیو میں ہمارے جو پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ اس چیز کو ریڈی کرتا ہے. In the same way, the each health has different and definite causes. تو in the same way جو سارے خلط ہیں ان کے اپنے تھوڑے سے ویریشن کے ساتھ یہی سارے مراحل اس کے اندر طے پاتے ہیں. اب اسپیشلی ہم بلغم کی بات کر رہے ہیں تو بلغم کا دیکھیں گے تھوڑا سا تفصیلی. ٹھیک ہے، ہم چونکہ بلغم کی بات کر رہے ہیں تو بلغم کا بھی ایکٹیو کاز جو ہوتا ہے وہ انیٹ ہیٹ ہوتی ہے. لیکن اس کی انیٹ ہیٹ جو ایز اے ہول بلڈ ہمارے باڈی میں تیار ہوتا ہے اس کے کمپیریزن میں یہ کم ہوتا ہے. یعنی اس کی انیٹ ہیٹ جو ہوتی ہے وہ اعتدال سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے. یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انیٹ ہیٹ اعتدال سے کم ہو، ٹھیک ہے، اعتدال سے کم ہو ہماری کوئی بھی، اور یہ غذا پہ کام کرے، جب غذا پر یہ کام کرے تو اس سے جو چیز پیدا ہوگی تو اس سے جو فارم پیدا ہوگی ہمارے خلط کی وہ بلغم کہلائے گی. ٹھیک ہے، وہ بلغم کہلائے گی. یہ بات ہے طب کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بلغم کہلائے گی. جیسے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے، ایکٹیو کاز جو ہوگا اس کا انیٹ ہیٹ ہے. سب کی انیٹ ہیٹ ہے اور اس کی بھی ہے. بس یہ اس انیٹ ہیٹ کا جو لیول ہے نا اس میں ڈفرینس آ جائے گا. فار ایگزامپل 4 ہے، 3 ہے، 2 ہے اور 1 ہے. 1 2 3 اور 4. اگر ہم اس کا یہاں پہ مان لیں اعتدالی پوائنٹ یہ 0، یا یوں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں، ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ ہے، یہ ہمارا 0 پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ انیٹ ہیٹ کام کر رہی ہے تو جو پروڈیوس کرے گی وہ بلڈ پروڈیوس کرے گی. لیکن یہ انیٹ ہیٹ یہاں نہ کر کے اگر یہاں پہ کام کر رہی ہے اس پوائنٹ پہ تو اس سے جو خلط پیدا ہوگا وہ بلغم ہوگا. اس سے خلط بلغم پیدا ہوگا. تو یہی بات یہاں پہ ہے. اب اس کا جو میٹیریلسٹک کاز ہے تو اس میں بھی غذا ہے ہماری، لیکن غذا کی وہ ٹائپ جس میں ہم ہری سبزیاں، کچے فروٹس یا پھل یا اس طرح کی جو ہے ان کوکڈ آئٹم ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے بدن میں جا کر کے بلغم کا پروڈکشن زیادہ کرتے ہیں. اس میں کہا یہ ویٹر ہوتا ہے اور مور اسٹکی ہوتا ہے. میٹیریلسٹک کاز از دیٹ فوڈس وچ از کولڈر، ویٹر اینڈ مور اسٹکی، جو زیادہ ویٹ ہوتا ہے، جس کے اندر پانی یا جوسی ہوتا ہے، یا جو ہم را کھاتے ہیں مٹیریل، اس سے بھی جو کچھ ہمارے باڈی میں خلط پروڈیوس ہوتا ہے اس کا نیچر بلغمی ہوتا ہے. اب اس کا ہاؤسنگ یا سائٹ، کمپوزٹ سائٹ کیا ہے؟ اس کا بھی لیور ہے لیکن اسٹمک ہے. معدے کو اولیت ہے، پھر بعد میں جگر ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے.
اس کا پرفیکشنسٹ یا ایکسلنسی کاز جو ہے، یعنی جو بدن کا قوام جو ہے اس کا ایکسلنسی کاز ہے، تو یہ کاز کرتا ہے بینگ نیوٹریٹیو in case of absent supply from outside the body to provide the same from on sources and provide lubrication to the highly active movable organs in the body, joints and others mobile organs. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. مین کاز ہے یعنی پرفیکشنسٹ کاز جو ہے، ایکسلنسی جو ہے اس کا، یہ ایکسلنسی اس کا کاز جو ہے وہ بینگ نیوٹریٹیو ہے. بینگ نیوٹریٹیو، بینگ نیوٹریٹیو ہم جانتے ہیں کہ بینگ نیوٹریٹیو یعنی جو ہے تغذیہ اس کا مین کام ہے. یہ تغذیہ اس وقت فراہم کرتا ہے جسم کو، اس وقت فراہم کرتا ہے جب ہمارے جسم میں یا ہمارے جسم کو باہر کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. باہر کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو اس وقت بلغم خون میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی کہ نیوٹریشن جسم کو مہیا کرتا ہے. یہی خوبی بلغم کی ہے اور یہی اس کا سبب کمالی اور سبب تمامی ہے، اور یہی اس کا ایکسلنسی کاز ہے، یہی اس کا پرفیکشنسٹ کاز ہے. تو یہ بہت بڑا کاز ہے، اور اس پرپس کے تحت خلط بلغم کی جسم میں شمولیت زیادہ رکھی گئی ہے. اور یہ صرف یہی کام نہیں کرتا، اس کو ہر وقت جو ہے موبلٹی پرووائڈ کرنی ہے جسم کے ہر حصے کو، ہر قابل متحرک جسم کو، آرگن کو، سیل کو. اس لیے بلغم ہر وقت متحرک رہتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وائی اینڈ ہاؤ اٹ بیکم غیر طبعی. ٹھیک ہے، یہ غیر طبعی کیسے ہو جاتے ہیں، ان کو غیر طبعی ہونے کے لیے وہ کون سے کنڈیشن ہوتی ہے، وہ کون سی صورتحال ہوتی ہے جب یہ نارمل سے اب نارمل کیفیات میں یا کنسسٹنسی میں یا کلر میں یا بو میں، مینس اسمیل میں، ٹیسٹ میں چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو طبعی بلغم ہے وہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ لیس ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے قوام میں، وائٹ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے طب کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا، کہ میکانزم آف بینگ نیوٹریشن، یہ نیوٹریشن کیسے ہوتا ہے اور پھر یہ ایب نارمل فارم کیسے وجود میں آتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہم نے یہاں بتایا تھا کہ اس کا جو بائیو ایکٹیو اسٹیج ہے، ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ بائیو ایکٹیو اسٹیج جو ہے، ہر خلط کا بائیو ایکٹیو اسٹیج جو ہوتا ہے تو بلغم کا بھی ہے. تو یہ اپنے اس اسٹیج پہ حرارت غریزیہ کے زیر تحت، یا حرارت غریزیہ جب اس پہ ایکشن کرتی ہے، عمل کرتی ہے، انیٹ ہیٹ جب اس پہ کام کرتی ہے، تو کچھ اس طرح کی کنڈیشن اندر شاید پیدا ہوتی ہوگی، اور اس طرح سے یہ موبلائز ہو کے، ریلیز ہو کے چھوٹے پارٹیکلز میں کنورٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر احتراق ہوتا ہے. جب اس پہ حرارت غریزیہ کام کرتی ہے تو اس میں احتراق لاحق ہوتا ہے یا وقوع پذیر ہوتا ہے. یہ احتراق جو ہوتی ہے اس کو مولیکیولز میں چینج کرتی ہے. اگر یہ نارمل حرارت غریزیہ کام کر رہی ہے اور اس میں احتراق ود ان ٹائم وقوع پذیر ہو رہا ہے، تو اس سے نارمل مولیکیولز بنتے ہیں جو بلڈ کی شکل میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر حرارت غریزیہ اس میں زیادہ کام کرتی ہے، یا اس کے اندر جو ہم نے غذا لی ہے اس کے اندر کنٹینٹس اور کچھ زیادہ اس کے اندر شمولیت ہے، یا کہیں اطراف کے آرگن سے اس کے اندر شمولیت ہو رہی ہے، اور وہاں پہ حرارت غریزیہ لانگر ٹائم کے لیے کام کرتی ہے، اگر لانگر ٹائم کے لیے کام کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے،
اور کبھی کبھی اس کے اندر سے جو ہے واٹر کنٹینٹ جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اگر واٹر کنٹینٹس نکل جاتے ہیں تو یہ بارد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بارد ہو جاتا ہے اور سالڈ بھی ہو جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف اگر ہیٹ اس میں سے ڈسپیٹ ہوتی ہے تو بھی یہ بارد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی یہ بارد ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کنڈیشن اس میں لاحق ہو سکتی ہے اور یہ دونوں کنڈیشن ایک ہی طرح کی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ ابھی ہم اس کا بائیو میکانزم دیکھتے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا پروبیبلٹی ہے جو جب یہ نیوٹریشن میں کنورٹ ہوتا ہے یا نیوٹریشن میں کنورٹ نہ ہو کے ایب نارمل فارم بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے دو بڑی میجر پروبیبلٹی لاحق ہونے کے امکانات ہوتے ہیں جو طب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں نمبر ایک یہ ہے کہ ہائی چینجز لو پروبیبلٹی ٹو ٹرانسفارمیشن، اور دوسرا ہے کہ لیس چینجز ہائی پروبیبلٹی ٹو ٹرانسفارمیشن۔ یہاں گراف میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دس از دا ہائی چینج۔ اگر یہ ہائی چینج ہے تو اس کی پروبیبلٹی جو ہے کم ہے۔ زیادہ چینجز آ گئے تو اس کو خون میں ٹرانسفارم ہونے کے چانسز کم ہیں۔ اگر کم چینجز آئے تو خون میں اس کو ٹرانسفارم ہونے کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ اگر اور کم اس کے اندر چینجز ہیں تو بلڈ میں ٹرانسفارم ہونے کے چانسز اور زیادہ ہیں۔ تو یہ میکانزم ہے جو طب میں بیان کیا گیا ہے، یہ ماڈرن سائنس کا نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ بات ماڈرن سائنس کے لحاظ سے بھی ہے کہ کوئی چیز جتنی زیادہ ایب نارمل فارم میں چینج ہو جاتی ہے تو اس کو نارملسی کی طرف لانا اتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ کم اگر چینجز ہیں تو کچھ حد تک، کچھ لمٹ تک اس کو ہم نارملسی پہ لا سکتے ہیں۔ اب یہ جو اقتباس ہے مات مسیحی کا کہ کبھی کبھی بلغم میں یا اصلی بلغم میں کچھ ایسے عوارض لاحق ہوتے ہیں جو اس کے مزاج کو بدل دیتے ہیں، چنانچہ جب بلغم اپنی طبیعت سے زیادہ ٹھنڈا اور سرد ہو جاتا ہے تو یہ شیشے کی شکل کا اور بہت زیادہ لیسدار ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر سے جو ویٹنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ویٹنس کم ہو جاتی ہے۔ اگر ویٹنس کم ہو جاتی ہے تو یہ شیشے کی شکل کا ہو جاتا ہے، لیسدار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نسبتاً کم سرد ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ خشکی پائی جاتی ہے تو وہ ترش ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے فگر میں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارا بلغم طبعی ہے اگر اس کے اندر قدر خون شامل ہو جائے، فار ایگزامپل 3:1 کا ریشیو اگر اس میں ہو جائے تو اس کا ذائقہ تا ہنوز ہلو رہتا ہے، میٹھا رہتا ہے، یعنی اس میں خون جو خاصیت ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، کچھ حد تک برقرار رہتی ہے، اور اس کا مزاج بھی کچھ حد تک خون کے جیسا ہی رہتا ہے، یعنی کہ ہار رتب رہتا ہے، اور اٹ کین ٹرانسفارم انٹو بلڈ، اور اس کا بلڈ میں ٹرانسفارم ہونا بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات ایزی ہے سمجھنا۔ اس کے علاوہ دوسرا اس کی ٹرانسفارمیشن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے آسان والا، ایزی والا جس میں لیس چینجز ہیں، ہائی پروبیبلٹی ہے، وہ دیکھ لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلغم طبیعی ہمارا یعنی نارمل بلغم جو ہے اس کے اندر اگر صفرا مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ مان لیجئے کہ بلغم کی کوانٹٹی اس کے اندر ابھی بھی 3 ہے اور صفرا اس میں 1 پورشن جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، 4 میں سے 1 حصہ صفرا، 3 حصہ بلغم ابھی بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر حرارت و یبوست کا غلبہ آ جاتا ہے کمپیریٹیولی نارمل کے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر کمبشن ہوتا ہے، احتراق ہوتا ہے، احتراق وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کا کچھ حصہ جل جائے، کچھ حصہ یعنی کمبشن اس میں ہو جائے، محترق ہو جائے تو یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ حرارت و یبوست اس کے اندر
پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو ہے ہمیں مر صفرا یا متحرک صفرا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلغم کے اندر صفرا جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ مر صفرا یا مر متحرک صفرا کہلاتا ہے۔ پھر بھی اس کا میجر کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ بلغم ہی رہتا ہے، صرف خالص بلغم نہیں ہے، صفرا کی شمولیت ہو گئی ہے۔ لیکن ایز پر دا ریشیو آف دا مکسنگ، جتنے ریشیو میں یہ مکس ہوتا جائے گا اسی قدر اس کے چینجز انہانس ہوتے جائیں گے، اور ان کی جو پاسبلٹی ہوگی ٹرانسفارمیشن کی وہ کم ہوتی جائے گی، اور اس کا جو ذائقہ ہوگا، کنسسٹنسی ہوگی، وہ بھی چینج ہوتی جائے گی۔ ذائقہ ترش ہوتا جائے گا، کڑوا ہوتا جائے گا، کیونکہ صفرا کڑوا ہوتا ہے، اور اس کا قوام پتلا ہوتا جائے گا کیونکہ صفرا جو ہے تھن ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دوسرا چینج سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم تیسرا چینج دیکھتے ہیں اس کے اندر، تھرڈ پاسبلٹی کیا ہے۔ بلغم طبیعی ہے، نارمل بلغم ہے، لیکن اس میں سوڈا کی شمولیت ہو جائے۔ اگر سوڈا شامل ہو جاتا ہے تو وہ بارد یابس بن جاتا ہے۔ کیونکہ سوڈا کو ترش مانا گیا ہے، اس لیے جس قدر سوڈا اس میں شامل ہوتا جائے گا، جس قدر اس کی مقدار اس کے اندر شامل ہوتی جائے گی، اسی قدر اس کے اندر ترشی آتی جائے گی۔ دوسرے معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس قدر ترشی کی زیادتی ہوگی اس میں، اسی قدر ہم سوڈا کی شمولیت کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سوڈا کی شمولیت زیادہ ہے، اور اسی قدر برودت اور یبوست کا اظہار بھی ہوگا۔ یعنی کہ جس قدر اس میں سوڈا شامل ہوگا، جتنا زیادہ سوڈا ملے گا اسی قدر اس کے اندر یبوست آئے گی، اور اسی قدر اس کے اندر ترشی آئے گی۔ یہ فگر کچھ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا اسٹیج ہے، یہ دوسرا اسٹیج ہے، یعنی زیادہ اس میں سوڈا شامل ہو گیا، یہ تیسرا اسٹیج ہے۔ اس کے بعد اگر بہت زیادہ سوڈا ہے اور بلغم کی شمولیت بہت کم ہے، منیمم ہے، یا 3:1 ہے مان لیجیے، تو کچھ ایسا مل سکتا ہے دیکھنے کو۔ تو یہ تین فارم ہم نے خلط کے اعتبار سے ابھی سمجھا ہے۔ یہ ایک اور چینج ہے اس کے اندر، ایک اور تبدیلی ہے جو طب میں بیان کی گئی ہے کہ بلغم کے اندر اگر حرارت اس پہ کہیں سے آؤٹ سائڈ، فرام دا آؤٹ سائڈ اور فرام دا ان سائڈ جو ہے وارد ہوتی ہے یا اسٹرک کرتی ہے تو بلغم شیریں ہو جاتا ہے۔ یہ انوکھی بات ہے کہ جب حرارت اس میں عمل پذیر ہوتی ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پھل پکنے کے بعد میٹھا ہو جاتا ہے، جیسے پھل پکنے کے بعد میٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب اس میں قدرے خشکی کے ساتھ حرارت پائی جاتی ہے تو وہ نمکین ہو جاتا ہے، اور ترش بلغم شیریں کے مقابلے میں زیادہ سرد اور زجاجی کے مقابلے میں کم سرد ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ 5 کیٹیگریز یہاں بن کے، یعنی حرارت اگر صرف بلغم جو ہے نارمل بلغم ہے، اگر اس پہ حرارت نے کام کیا تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بلڈ کی طرف اس کے ٹرانسفارمیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلڈ کی طرف ٹرانسفارم ہونے کے پروسیس پہ جا چکا ہے۔ اور لیکن جب اس میں خشکی شامل ہو جاتی ہے تو وہ نمکین ہو جاتا ہے، سالٹی ہو جاتا ہے، جیسے سمندر کا پانی۔ اور ترش بلغم شیریں کے مقابلے میں زیادہ سرد ہوتا ہے، یعنی جو ترش ہے وہ شیریں کے مقابلے میں زیادہ سرد ہوتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر جو ہے صفرا یا سوڈا مل گیا ہے، اور زجاجی کے مقابلے میں کم سرد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زجاجی میں بھی ہمارا کچھ اردی میٹر یا سوڈا شامل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سالٹی جو فلیم ہے اس پروڈیوس ایز اے ریزلٹ آف مور ایڈوانسڈ پروسیسنگ، یعنی جس کے اندر نمکیات زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ایڈوانس پروسیس سے گزر چکا ہے،
اور جس کے اندر نمکیات کی کمی ہے اس کا پروسیس ابھی 1-2 درجے یا 1-2 مرحلہ جو ہے نمکیات والے سے کم ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمکیات والا پروسیس اینڈ رزلٹ پہ پہنچ چکا ہے، جبکہ اور دوسرا والا جو ہے جس میں نمکیات کم ہیں ابھی اس پروسیس کو پہنچنے میں اس میں اور ٹائم باقی ہے، یا ابھی وہ مراحل اس نے پورا نہیں کیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح جب ہم پسینے سے خارج ہونے والے جو اینڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے سالٹی ہوتے ہیں، نمکین ہوتے ہیں، لیکن یورین کے تھرو ایکسکریٹ ہونے والے جو ہمارے اینڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ سالٹی نہیں ہوتے. تو یعنی کہ پسینہ جو ہے وہ زیادہ پروسیس کے بعد خارج ہوتا ہے اور یورین اس سے کم پروسیس سے پہلے خارج ہو جاتا ہے. میٹابولزم میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. So might be there 3:1 ratio. Its transformation gets into the vessels as it is the third stage of the digestion. ہم جانتے ہیں کہ ویسلس میں عروق میں ہمارا تیسرا ڈائجیشن کا پروسیس مکمل ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ مکمل ہوتا ہے. It is eliminated through urine and sweat. The earlier stage is considered slightly less processed, whereas the latter has undergone more intense metabolic combustion, or can be say oxidation, indicating a deeper stage of biochemical transformation and detoxification in the body. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں. ایکسپلینیشن اینڈ سائنٹیفک کوریلیشن کہ سالٹی فلیم کیا ہے. وین بلغم اور فلیم انڈرگوز ایکسیسو ہیٹ، حرارت غریزیہ جب اس پہ زیادہ کام کرتی ہے، اٹ میں بیکم بلغم مالح، سالٹی فلیم. ٹھیک ہے، انڈیکیٹنگ اے شفٹ ٹورڈ دا مور ہیٹڈ ڈائجسٹڈ اسٹیٹ. ان ماڈرن ٹرمز this could correlate with the altered mucosal secretions or metabolic byproducts influenced by oxidative stress or enhanced catabolism. دوسرا ہے کہ کمبشن یا آکسیڈیشن دونوں میں کتنا گہرا کوریلیشن ہے. سو دا یونانی ٹرم فار دا انٹرنل میٹابولک ٹرانسفارمیشن جس کو ہم استحالہ کہتے ہیں is akin to modern biochemical oxidation, where food undergoes stages of digestion and conversion into energy and metabolic waste. انرجی میں چینج ہونا، پھر میٹابولک ویسٹ پروڈکٹ کے طور پہ اس کا ایکسکریٹ آؤٹ ہونا، یہ سارے پروسیس اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میٹابولزم اور جو طب میں استحالہ ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. اور بلغم کا جو استحالہ ہوتا ہے تو وہ اس کو خون میں ٹرانسفارم کرتا ہے، اور خون جو ہے جہاں اس کو جو نیوٹریشن پہنچانا ہے وہ اس کام کو انجام دیتا ہے. ریشیو کی جہاں تک بات ہے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ دس میں میٹافوریکلی ریپرزینٹ دا بیلنس بٹوین نیوٹریٹیو ایلیمنٹس اینڈ دا ویسٹ، اور بٹوین فلیگمیٹک ہیومر اینڈ ہیٹ ڈیورنگ ٹرانسفارمیشن. یہ ریشیو اس بات پہ منحصر کرتا ہے. ٹھیک ہے، فورتھ اسٹیج آف ڈائجیشن ہم جانتے ہیں کہ طب میں 4 اسٹیجز کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو جو چوتھا ہمارا استحالہ ہوتا ہے وہ ہضم عضوی کہلاتا ہے، یعنی عضو میں وقوع پذیر ہوتا ہے. اور ہم نے جب استقصات پڑھ رہے تھے، میٹیریل پڑھ رہے تھے، ارکان پڑھ رہے تھے، تو وہاں اس بات کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جسم میں جو عضوی فارم ہے ہمارے استقصات کی وہ سب سے قریب ترین ہے، یا کلوزسٹ فارم آف دا میٹر ہے یا ایلیمنٹس ہیں.
تو بالکل وہی بات یہاں پہ ہے کہ وہاں جا کے ان کا استحالہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سو دس از دا فائنل اسٹیج ویئر ویسٹ اینڈ nutriment are separated and distributed scientifically. This aligns with systematic metabolism and cellular processing, liver function, blood filtration and urea cycle. یہ 3 چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور ان تینوں کی شمولیت سے ہمارے میٹابولزم کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. ایلیمینیشن اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب تک یورین اور سویٹ میں پسینہ اور بال کے ذریعے ان کا اخراج نہ ہو تو جسم کے اندر جو نظام ہے اس کا باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اٹ ریفلیکٹس دا ایکسکریشن پاتھ وے فار میٹابولک ویسٹیج لائک یوریا, سالٹس اینڈ واٹر سoluble ٹاکسنس، جس کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پسینے سے اس کا اخراج ہوتا ہے اور یورین سے اخراج ہوتا ہے. یہاں پہ ہم فگر کے ذریعے ذرا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں، جو فوڈ ہم لیتے ہیں، وہ کس طرح باڈی میں جا کر کے ہمارے جمع ہوتی ہے، کس طرح سے یہ نارمل اور ایب نارمل فارم میں چینجز لا سکتی ہے. اگر یہ اس پروسیس سے گزرتی ہے تو یہ ہمارا نارمل پروسیس ہے، اور پھر یہ اس طرح ہمارے جسم کے حصوں تک پہنچ کر کے، سیلز تک پہنچ کر کے اپنے سبب کمالی کو اور تمامی کو پہنچ جاتا ہے. اور اگر یہاں پہ ڈسٹربنسز ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہاں ڈسٹربنس ہے کچھ کسی طریقے کا، یا یہاں پہ ڈسٹربنس ہے ٹرانسفارمیشن میں، یا کہیں سے مکسنگ ہو گئی، تو وہ اس فارم میں چینج ہو کے آ سکتا ہے، وہ اس فارم میں چینج ہو کے آ سکتا ہے، وہ اس فارم میں بھی چینج ہو سکتا ہے. تو یہ ساری فارم ایب نارمل ہے، جبکہ یہ 2 فارم نارمل قرار دی گئی ہے. اور یہ ان کے پروسیس میٹابولزم کا پروسیس ہے، اور یہ میٹابولزم کا پروسیس ہمیں اس فارم میں خون مہیا کرتا ہے، اور یہ خون پھر ہمارے سیلز کو اس طرح سے نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے کہ ہماری زندگی رواں دواں رہتی ہے.